अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज के फ़राइज़, वाजिबात, सुन्नतें, मुस्तहब्बात, वुज़ू, अज़ान सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। पाकी के लिए तयम्मुम और मसे के मसाइल भी पढ़ लिए अल्लाह के फ़ज़ल से। अब आखिर पे ये रह गया है कि मर्द और औरत की नमाज में फ़र्क क्या है, या है भी कि नहीं। हमारे चारों इमाम, हज़रत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा, हज़रत इमाम मालिक, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल, हज़रत इमाम शाफ़ई, चारों इमाम फ़िक़्ह के और उनके पैरोकार पूरी दुनिया में इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि औरत और मर्द की नमाज में फ़र्क है। ये बात गौर से सुन लीजिए, फ़र्क है। सिवाय अहले हदीस के एक ग्रुप के जिन्होंने ये बात आज 1400 साल के बाद, ये थोड़ा अरसा पहले से निकाली और 1400 साल से पढ़ी जाने वाली नमाज़ों में इख्तिलाफ़ और इंतशार पैदा करना शुरू किया। अब हमें इख्तिलाफ़ नहीं है, अगर उनके पास दलाइल हैं यकीनन होंगे तो वो पढ़ें, लेकिन बात सिर्फ़ इतनी है कि आपस में हमारी जो ख़वातीन होती हैं उनमें इल्म चूँकि नहीं होता, वो एक बात जब सुनती हैं फिर उस पर बहस शुरू कर देती हैं। ये बहस का तरीक़ा गलत है। अगर आपके पास दलाइल हैं और आप ये समझते हैं कि वो तरीक़ा ठीक है तो आप करें। हमारे असलाफ़ के पास, चारों आइम्मा के पास और 1400 सदियों से जो तरीक़ेकार नमाज का औरत का चला आ रहा है वो यही है कि औरत और मर्द की नमाज में बाज़ मकामात पे जो फ़र्क है वो फ़र्क है और उसको मानना है। अब आधी चीज़ें मान ली जाएँ और आधी चीज़ें ना मानी जाएँ तो ये शरीयत को मानना नहीं है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा, ना ही अल्लाह पाक को ऐसा इस्लाम कबूल है। तो अब यहाँ आपने सीखना समझना क्या है, आपको जिन दलाइल के साथ ये सिखाया जा रहा है आप उसके पाबंद हैं। आप हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मुक़ल्लिद हैं, आप उनकी फ़िक़्ह पे चलते हैं। जो हज़रत शाफ़ई की फ़िक़्ह पे चलेंगे वो भी यही करेंगे, जो हनाबला होंगे वो भी यही करेंगे, ठीक है। यानी चारों फ़िक़्हों के अंदर यही फ़ैसला है, मैंने आपको पहले अर्ज़ कर दिया। अब मैं आपको चंद जगहों पे फ़र्क बताने लगी हूँ कि औरत और मर्द की नमाज में क्या क्या फ़र्क है। तकबीर तहरीमा, सबसे पहले मर्द जब तकबीर तहरीमा कहेगा तो अपनी हथेलियाँ बाहर रखेगा, किसी चादर वग़ैरह के अंदर नहीं रखेगा, और दोनों हाथ कानों तक उठाएगा, जबकि औरत अपनी दोनों हथेलियाँ आस्तीन या चादर के अंदर रखेगी और मूंढों तक उसके हाथों के ऊपर वाले जो ऊपर वाले पोरे हैं, उंगलियां हैं, वो मूंढों तक यानी कंधों तक पहुँचेंगी। क़याम करते हुए मर्द अपने हाथ नाव के नीचे बांधेगा, दाएं हथेली बाएं हाथ के जोड़ के ऊपर रखकर छोटी उंगली और अंगूठे का हल्का बनाएगा अपने बाजू के गिर्द, और इस तरह बाकी की 3 उंगलियां बाजू के ऊपर रखेगा, और ये उसके क़याम में खड़े होने का तरीक़ा होगा। औरत अपनी दाएं हथेली बाएं हाथ की पुश्त पर ऊपर नीचे दोनों हाथ रखेंगी और सीने के ऊपर छाती के नीचे औरत अपने हाथ रखेगी और चादर के अंदर ही रखेगी। रुकू करते हुए मर्द पूरा झुक जाए कि पीठ और कंधे उसके बिल्कुल बराबर हो जाएं। घुटनों पे हाथ रख के ऊपर वज़न डाले और अपनी उंगलियां खोल के घुटनों को पकड़े, जबकि औरत सिर्फ उतना नीचे हो कि उसके हाथ घुटनों तक पहुंच जाएं। वो ज़ोर नहीं डाले, घुटनों को पकड़े नहीं, सिर्फ अपने हाथ घुटनों पे रखे, उंगलियां भी उसे खोलने की ज़रूरत नहीं, सीधी उंगलियां ऊपर रखे और घुटनों के ऊपर वज़न भी ना डाले, बस थोड़ा सा इतना झुके कि उसके हाथ घुटनों तक पहुंच जाएं। ये उसका रुकू होगा। और ये मर्द का सजदा, मर्द सजदा फैल के करेगा, बाजू करवट से अलहदा, पेट रान से अलहदा, रान पिंडलियों से अलहदा, ठीक।
اور کلائیاں اور کوہنیاں زمین کے اوپر نہیں لگائے گا، وہ پھیلا کے اونچے کر کے بازو رکھے گا۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ سجدہ دیتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بازو اس طرح سے ایسے اونچے ہوتے کہ ایک بکری کا چھوٹا سا جو بچہ ہوتا ہے وہ نیچے سے اگر گزرنا چاہے تو وہ گزر جائے۔ اب عورت سجدہ سمٹ کے کرے، بازو کروٹ سے جوڑ کے رکھے، پیٹ ران سے جوڑ کے رکھے، اور ران پنڈلیوں سے جوڑ کے رکھے، اور پنڈلیاں زمین کے ساتھ ملا کے رکھے۔ کلائیاں اور کوہنیاں بھی اس کی ملی ہوئی ہونی چاہیے۔ یہ عورت کا سجدہ ہے۔ مجھے بہت مرتبہ بہت سے لوگوں نے، بچیوں نے یہ پوسٹ بھیجی جس کے اوپر وہ تصویر بنائی ہوئی ہے عورت کی طرح سجدے کی، اور ساتھ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کتے کی طرح بازو بچھا کر سجدہ مت کرو۔ تو یہ سجدہ اس طرح کا ہے۔ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے وہ مردوں کے لیے ارشاد فرمائی ہے، خواتین کے لیے ارشاد نہیں فرمائی۔ لہٰذا وہ چیز جو بتائی گئی ہے وہ مردوں کے لیے بتائی گئی ہے، اور عورت کا سجدہ پیش کر کے عورتوں کو گمراہ کرنا، ایسی پوسٹ بھیج کے ایسی چیزیں جو ہیں وہ اگنور کیا کیجیے، اور جب تک اس کی تصدیق نہ ہو اسے آگے بھیجنے سے گریز کیا کریں۔ اس کے بعد ہے جلسہ اور قعدہ۔ جلسہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اور قعدہ کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا جو اتحیات میں بیٹھا جاتا ہے، وہاں کیسے بیٹھنا ہے۔ مرد کے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بایاں قدم بچھا کر اور دایاں قدم کھڑا کر کے بیٹھے، اور دایاں قدم کھڑا یعنی رائٹ والا جو ہے سیدھا پیر جو ہے، رائٹ پیر جو ہے وہ سیدھا کھڑا کرے گا اس طریقے سے کہ اس کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہوگا جو زمین پہ لگی ہوں گی، اور بیٹھتے ہوئے اپنی ہتھیلیاں اپنی ران پر گھٹنوں کے قریب رکھے جیسے اتحیات میں رکھی جاتی ہیں۔ اب عورت کو دیکھ لیتے ہیں۔ دونوں پاؤں دائیں طرف یعنی رائٹ سائڈ پہ دونوں پیر نکال کر بائیں سرین پر، یعنی جو لیفٹ والی ٹانگ ہے، یہ جو ران ہوتی ہے اس کے نیچے والا جو حصہ ہوتا ہے اس کو سرین کہا جاتا ہے، تو یہ جو بائیں سرین ہے اس کے اوپر جیسا کہ عورت بیٹھتی ہے اس طرح بیٹھا جائے گا، اور پیر دونوں یعنی ایک پیر نیچے آ جائے گا، ایک پیر باہر نکلے گا، دونوں پیروں کا رخ رائٹ سائڈ پہ ہوگا۔ اور اسی طرح جیسے مرد نے اپنے ہاتھ گھٹنوں کے قریب رانوں پہ رکھے تھے، عورت بھی رکھ کر اتحیات میں بیٹھے۔ عورت کے اس انداز میں بیٹھنے کو عربی میں تورک کہتے ہیں۔ عورت تورک کرے گی، یہ عربی کی فقہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عورت جب نماز کے لیے ایسے بیٹھے گی جلسہ اور قعدہ میں تو تورک کرے گی، اور مرد کا میں نے پہلے عرض کر دیا۔ یہ خاص وہ فرق ہیں جو مرد اور عورت کی نماز میں ہوتے ہیں۔ اب کچھ متفرق چیزیں عرض کر دوں۔ اللہ اکبر۔ متفرق چیزوں میں ایک تو یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا سخت ترین گناہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو گناہ کی شدت کا اندازہ ہو تو اگر 40 سال کھڑے ہو کر اس کو نمازی کی نماز مکمل ہونے کا انتظار کرنا پڑے تو وہ ضرور کرے۔ دوسری روایت میں 100 سال اگر انتظار کرنا پڑے تو اس کا اتنا شدید گناہ ہے کہ اگر اسے پتہ ہو تو وہ 100 سال کھڑا ہونا پسند کر لے، آگے سے نہ گزرے۔ پھر ایک اور جگہ پہ فرمایا گیا کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو گناہ کا اور اس کی شدت کا پتہ ہو تو یہ وہ پسند کر لے کہ میری ران ٹوٹ جائے تو مجھے وہ منظور ہے، مگر نمازی کے آگے سے گزرنا مجھے منظور نہیں ہے، یعنی اتنا شدید گناہ ہے۔ اور اگر کسی وقت ضرورت پڑ جائے نمازی کے آگے سے گزرنے کی تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر اس کا یہ طریقہ ہے کہ نمازی کے آگے سترا ہو، یعنی کوئی بھی چیز آگے گارڈ کے زمین کے ساتھ کھڑی کی جائے جو شرعی طور پہ ایک ہاتھ لمبی ہو،
یعنی ہماری جو انگلیوں سے لے کے کونی تک جتنا بازو ہوتا ہے اتنی لمبائی میں. آگے کوئی درخت ہو، آگے کوئی لمبی لکڑی یا لکڑی کی چیز پڑی ہوئی ہو جو سترے جتنی لمبی ہو اونچی، کوئی لوہے کی سلاخ ہو جو آگے کھڑی ہو، کوئی جانور آگے بیٹھا ہو، آدمی بیٹھا ہو یا آدمی کھڑا ہو، نمازی کے آگے ان میں سے کوئی بھی ہو تو ان کے باہر سے یعنی ان کے اگلی طرف سے جو بندہ گزرے گا تو اس سے اس کو گناہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. اب جو جانور کا مطلب یعنی اگر ایک جانور آگے ایسے بیٹھا ہوا ہے، وہ اتنا بڑا جانور ہے اور تھوڑے فاصلے پہ پیچھے آپ نے جائے نماز بچھایا ہوا ہے، تو اس کے اگلی طرف سے کوئی بندہ گزر جاتا ہے تو اس سے آپ کی نماز یعنی آپ کی نماز کو تو تب بھی کچھ نہیں ہوتا، اس کو گناہ نہیں ملے گا. آدمی بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ آگے آلریڈی نماز پڑھ رہا ہے، کھڑا ہے، بیٹھا ہے، رکوع میں یا جیسے بھی ہے، یا وہ بیٹھ کے کوئی وظائف پڑھ رہا ہے تو آپ نے پیچھے آ کے نماز شروع کر دی تو وہ وہیں بیٹھا رہا تو وہ آپ کے لیے سترے کی جگہ پہ ہوگا. اس سے آگے کی طرف سے کوئی گزرتا ہے تو وہ گزر جائے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آگے اگر کوئی بندہ گزر بھی جائے جس صورت میں بھی، یعنی سترا نہ ہو، درخت نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، ڈائریکٹ آپ کے آگے سے گزر گیا جس کو پتہ نہیں تھا، تو اس سے نماز پڑھنے والے کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. گناہ صرف گزرنے والے کو ملے گا، آپ کی نماز میں فرق نہیں پڑے گا. ہاں اگر آپ روکنا چاہتے ہیں کسی کو تو نماز کے اندر سبحان اللہ بول کے یا اپنے ہاتھ کے اوپر ہاتھ مار کے اگلے بندے کو متوجہ کرنا چاہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اسے متوجہ کر سکتے ہیں کہ وہ نہ گزرے اور گناہ سے بچ جائے. اور اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہے کہ مرد کے لیے نماز فجر اسفار تک لیٹ کر کے پڑھنا. اسفار تک مطلب وہ جو صبح کی روشنی باقاعدہ نکلنی شروع ہو جاتی ہے، اس روشنی کے یعنی ہلکی ہلکی روشنی جب نکل آتی ہے اس وقت نماز مرد کے لیے افضل ہے، اور عورت کے لیے اس صبح کے اندھیرے ہی میں نماز پڑھنا افضل ہے. لیکن اگر دونوں ایک دوسرے ٹائم میں آگے پیچھے ہو بھی جاتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق نہ پڑنے کا مطلب ہے کہ نماز ہو جائے گی، البتہ افضل وہ تھا جو میں نے پہلے عرض کر دیا. باقی تمام نمازوں میں مستحب یہ ہے کہ جماعت ہو جانے کے بعد عورت گھر میں نماز پڑھے، لیکن اگر جماعت سے پہلے بھی پڑھ لے گی تو نماز جائز ہوگی. گھر میں کوئی شخص نماز کے وقت میں سو رہا ہو تو جاگنے والے پر سوئے ہوئے کو جگانا واجب ہے. جو پاس سویا ہوا ہو اور نماز کا وقت گزر رہا ہو تو ان کو جگانا آپ پہ واجب ہے جو جاگ رہے ہیں. حیض و نفاس کے دنوں کی نمازیں عورت سے معاف کی گئی ہیں، ان کی کوئی قضا نہیں ہوتی. جن عورتوں نے فرض اور واجب اور سنت مؤکدہ زندگی میں بیٹھ کر پڑھی ہیں، اور بے شمار لوگ ایسے ہیں، ان پر وہ نمازیں واجب الادا ہیں. کیا مطلب؟ وہ نمازیں آپ کو قضا کرنی ہوں گی، کیونکہ فرض نماز، واجب نماز، سنت مؤکدہ نماز بغیر عذر کے اور عذر شرعی کے جہاں پہ شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے اس کے بغیر بیٹھ کے پڑھنے سے یہ نمازیں ہوتی ہی نہیں ہیں. بحری جہاز، کشتی، ٹرین، ہوائی جہاز، بس، یہ بس نہیں، وہ بس جو گاڑی پہ وہ روڈ پہ چلتی ہے، ان سب میں نماز پڑھنے کی صورتیں یہ ہوں گی کہ بحری سفر میں بحری جہاز ہو، کشتیاں ہوں تو ان پر نماز درست ہوگی. اسی طرح اگر ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہوئے نماز کا وقت اترنے سے پہلے چلا جائے گا تو اس میں نماز پڑھنا بھی درست ہوگا. البتہ ٹرین اور بس کی جگہ بس جو ہیں، ٹرین اور بس یہ اگر کسی جگہ پہ رک سکتی ہوں، مطلب جیسے ان کا اسٹیشن آئے یا اسٹاپ آئے اور وہ نماز کے دوران یا نماز کے وقت کے دوران آ جائے گا، آپ کو امید ہے، اور کسی جگہ پہ 5 منٹ 7 منٹ ٹرین رکے گی یا بس رکے گی، آپ وہاں سے اتر کے فوراً نماز ادا کر لیں گے. اور اگر ایسا نہ ہو، مطلب جیسے بس ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے اور جو گاڑی ہے وہ تو ویسے ہی اسٹیشن کے بغیر رکتی نہیں ہے، اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر آپ
جس حالت میں وہاں ہیں بس میں اور ٹرین میں آپ نماز پڑھیں، لیکن جب آپ وہاں سے واپس آ جائیں گے، زمین پہ اتر آئیں گے، تو اس کے بعد آ کے آپ کو وہ نماز لوٹانی ہوگی جو آپ نے ٹرین میں پڑھی ہوگی یا بس میں پڑھی ہوگی۔ جی، اگر گاڑی کھڑی ہو گئی یا وہ چل نہیں رہی تو پھر اس صورت میں آپ وہاں قبلہ معلوم کر کے کھڑی گاڑی میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح بس میں اگر ایسی جگہ ہے، بس تو اونچی ہوتی ہے، اس میں آپ کھڑے ہو سکتے ہیں اور وہاں سے آپ معلوم کر کے کسی طرح سے کھڑی بس میں پڑھ لیں، آپ کے پاس اترنے کا وقت نہ ہو یا جگہ ایسی نہ ہو تو اس صورت میں آپ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن چلتی گاڑی چلتی بس میں پڑھیں گے تو پھر آپ کو واپس آ کے نماز لوٹانی پڑے گی۔ اچھا، اور جب آپ 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کے سفر پر ہوں، یعنی آپ وہ کر رہے ہیں سفر، اپنے علاقے سے نکل چکے ہیں، راستے میں کوئی نماز آ گئی ہے تو وہاں آپ نے قصر نماز پڑھنی ہوگی۔ اگر آپ نے بھول کر ساری نماز پڑھ لی تو پھر آپ کو وہ نماز دوبارہ قصر پڑھنی ہوگی۔ یہ احناف کے نزدیک یہی حکم ہے۔ اور اگر مرد حضرات سفر کر رہے ہیں اور آپ کسی جگہ پہ رکے ہیں اور وہاں پہ امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور امام مسافر نہیں ہے، وہاں کا رہنے والا ہے جہاں مسجد ہے، تو پھر آپ اس کے پیچھے ساری نماز پڑھیں گے، وہاں پہ آپ قصر نہیں پڑھیں گے۔ قصر اس وقت پڑھیں گے جب اکیلے پڑھیں یا پھر امام بھی آپ کا مسافر ہو، آپ بھی مسافر ہو، تو پھر آپ قصر پڑھیں گے۔ اور اگر آپ کی سفر میں، شرعی سفر میں نماز قضا ہو گئی، آپ نے سفر میں نہیں پڑھی، تو اب گھر آ کے جب آپ قضا کریں گے تو پھر قصر ہی قضا کریں گے، پھر آپ پوری نماز قضا نہیں کریں گے۔ جب پوری قضا ہوگی تو پوری پڑھی جائے گی، جب قصر قضا ہوگی تو پھر قصر پڑھی جائے گی۔ یہ متفرق کچھ مسائل تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ اب یہاں میں نے جو آغاز میں آپ کو یہ بات عرض کی ہے کہ جو اختلاف ہے، جو بعض اوقات آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کو ٹوک دیتے ہیں کہ آپ ایسے نماز نہیں پڑھیں، آپ ویسے نماز پڑھیں جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی۔ اب اس کے لیے جو دلیل پیش کی جاتی ہے وہ دلیل ہے صلو کما رأیتمونی اصلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نماز پڑھو اس طرح جیسے میں نماز پڑھتا ہوں، یعنی مجھے دیکھو اور میری طرح تم نماز سیکھو اور میری طرح نماز پڑھو۔ اس چیز کو دلیل بنا کے تو پھر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ تم لوگ اپنے پاس سے اس طرح سے نماز پڑھتے ہو۔ اب اس کے لیے بے شمار دلائل ہیں، سارے دلائل تو ہم اتنے شارٹ سے وقت میں دے نہیں سکتے۔ میں ایک دو باتیں عرض کرتی ہوں آپ کے سامنے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو حدیث پاک ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ چاہیں تو آج کی جو حدیث پاک کا سبق ہے وہ اسی حدیث پاک کو یاد کر لیں۔ ایک تو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے نا، یہ اس کی ڈیٹیل آلریڈی آ رہی ہے، تو ایک یہ چند الفاظ پہ مشتمل امپورٹنٹ حدیث ہے اس حوالے سے، تو آپ اس کو یاد بھی کر لیں، اپنی حدیث کے سبق میں بھی اسی کو شامل کر لیں، اس طرح ناغہ بھی نہیں ہوگا اور آپ کو سبق بھی پورا ہو جائے گا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم اس طرح نمازیں پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ اب یہ حضرت مالک بن حویس سے روایت کی گئی یہ حدیث پاک ہے۔ اصل میں جتنے یہ لفظ میں نے ابھی بولے ہیں حدیث پاک کے، یہ سارے لفظ نہیں ہیں، یہ حدیث پاک میں سے تھوڑے سے لفظ نکالے گئے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جب آدھی بات پیچھے سے چھوڑ دی جائے، آدھی آگے سے چھوڑ دی جائے تو بیچ میں سے جتنی بات کی سمجھ آتی ہے یہاں بھی اتنی ہی بات کی سمجھ آ رہی ہے۔ دراصل یہ ایک قافلہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تھا اور یہ کچھ دن حضور کی بارگاہ میں رکے، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اب یہ لوگ واپس جانا چاہتے ہیں، اور یہ لوگ آئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دین کے معاملات سیکھنے، احکام سیکھنے کے لیے، تو انہوں نے چیزیں سیکھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس فرمایا
کہ ان لوگوں کو گھر جانے کی ضرورت ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا ارجعوا الی اہلیکم، کہ اب تم اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤ اور وہاں جا کر تم ان کو نماز سکھاؤ، خود نماز پڑھو اور ان کو نماز سکھاؤ۔ یہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے تم نے نماز پڑھتے دیکھا۔ یہ آنے والا وفد کون تھا؟ مردوں کا وفد تھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سفر میں نماز پڑھو تو ایسا کرنا ہے کہ تم میں سے ایک شخص اذان پڑھے، اور جو تم سب میں سے جو بزرگ شخص ہوگا، مطلب جو تم میں بڑا ہوگا، وہ مصلی امامت پہ کھڑے ہو اور وہ امامت کرائے۔ یہ ہے یعنی پورا جو حدیث پاک کا جو پیچھے سے مضمون چلا آ رہا ہے وہ یہ مضمون ہے، اور یہاں پہ صرف ایک اتنا سا حصہ کاٹ کر اس کو دلیل بنا لیا جاتا ہے، اور ہمارے ظاہری بات ہے کہ ہر شخص تو مطالعہ نہیں کرتا اور نہ اس کے پاس علم ہوتا ہے، کہ وہ بھی جب حدیث کو حدیث کے نام سے سنے گا تو وہ بھی یہی کہے گا کہ میں نے تو حدیث سنی ہے، میں نے حدیث پڑھی ہے، یہ میں نے نیٹ پہ دیکھی ہے، یہ فلاں نمبر ہے، فلاں یہ ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ اصل اس حدیث کا پیچھے پس منظر بھی تھا، اور یہ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں کوئی عورت نہیں تھی، یہ ایک وفد تھا اور یہ مردوں کا وفد تھا، اور آپ نے ان کو خود پڑھنے اور گھر جا کے گھر والوں کو سکھانے کا حکم دیا اور راستے کا طریقہ بھی بتایا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم اس حدیث پاک پہ عمل کریں گے اور جیسے مرد حضرات نماز پڑھتے ہیں اس حدیث پاک کو لے کے اس طرح نماز پڑھیں گے، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ راستے میں اگر تم وفد کی صورت میں سفر کرو تو ایک مرد اذان دے، تو اگر عورتیں وفد کی صورت میں سفر کریں گی تو کیا ہوگا؟ عورت اذان دے گی؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں تسلیم کرے گا کہ عورت اذان دے گی، نہ ماننے والے نہ ماننے والے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو بڑا ہوگا ایک، وہ آگے کھڑے ہو کے امامت کروائے، تو کیا عورت کوئی آگے بڑھے گی اور امامت کروائے گی؟ یہ بھی نہیں ہوگا، وہ بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، اب دوسری طرف آ جائیے، اگر اس بات کو کہ آپ نے یہ حکم مبارک سب کے لیے ارشاد فرمایا ہے، تو پھر آپ دیکھیے کہ نماز ہی کو اگر ہم لے لیں اور دوسری طرف ایک حکم لے لیں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ بھی تو مطلق حکم ہے کہ تمہارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نمونہ ہے۔ اب آپ کی ذات اقدس کھانے پینے کے لحاظ سے ہو گئی، چلنے پھرنے کے لحاظ سے ہو گئی، پھر لباس کے لحاظ سے بھی ہوگی، تو پھر عورتیں کیا کریں گی؟ آپ سارے پھر اپنی عورتوں کو اجازت دے دیجئے کہ وہ عمامے باندھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ میری ذات رول ماڈل ہے تمہارے لیے، وہ عمامے باندھیں، ویسا لباس پہنیں، دوپٹے طے کر کے سنبھال دیں، وہ تو ویسے ہی خوشی کی بات ہو جائے گی۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ ایک قاعدہ بعض اوقات جب کسی چیز کا دے دیا جاتا ہے، پھر آگے فالو کرنے والوں کا کام ہوتا ہے کہ ہر جگہ پہ اس قاعدے کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اس بات کو دیکھیں، جس پہ اعتراض ہو اگر کہ اس کے بارے میں حدیث پاک نہیں ہے، تو میں ایک دوسری طرف آپ کی توجہ دلاتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج فرمایا، عمرہ فرمایا، تلبیہ پڑھا، احرام باندھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، کہ تم مجھ سے اپنے حج کے ارکان سیکھو، مجھ سے حج کے ارکان سیکھو۔ حج عورتیں بھی کرتی ہیں، مرد بھی کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا تو پھر آپ نے 2 چادروں کا احرام باندھا، آپ نے سر سے کپڑا اتار دیا، آپ نے احرام باندھنے کے بعد جب طواف شروع کرنا تھا تو اس کے لیے ایک کندھا مبارک ایک ننگا کیا، اور مردوں کو بھی یہ حکم دیا۔ پھر پہلے 3 چکروں میں رمل کرنے کا، یعنی خوب سینہ تان کے، جیسے اکڑ اکڑ کے بندہ اپنی طاقت دکھا کے چلتا ہے اس طریقے سے ہلکا ہلکا پنجوں کے بل چلنا، اپنی طاقت شو کرتے ہوئے، اور ایک کندھا پورا ننگا کر کے اور سر ننگا اور 2 چادریں لپیٹ کر آپ نے یہ سارا دکھایا کہ یہ مناسک ہیں تمہارے حج کے۔ بتائیے کہ اس وقت اس حج کے اندر جتنی خواتین حج کر رہی تھی، کیا کسی نے اس وقت ایسا احرام باندھا؟ یا پھر قیامت تک اب جو حج ہو رہے ہیں اس میں کسی عورت نے ایسا احرام باندھا؟ حضور نے تو فرمایا تھا مجھ سے اپنے حج کے ارکان سیکھو، پھر عورتوں نے کیوں نہیں سیکھے؟
کسی زمانے میں کسی شخص کے بارے میں ثابت کر دیجئے کہ کسی نے یہ اجازت دی ہو کہ عورت بھی وہ احرام باندھے. عورت کا تو احرام اسپیشلی ہے ہی کوئی نہیں، سوائے اس کے کہ وہ اپنے بال ڈھانپے، وہ خوشبو نہیں لگائے، وہ ناخن نہیں کاٹے، اپنے پورے پردے کا وہ اہتمام کرے. اور چہرے کے بارے میں بھی خواہ مخواہ کی ایک بات جو لوگوں نے مشہور کر دی اور اس پہ چل پڑے. حالانکہ ہمارے امام صاحب کے نزدیک، احناف کے نزدیک آپ نے جو طریقہ دیا ہے وہ اتنا بس فرمایا گیا ہے کہ چہرے پہ کپڑا نہیں لگنا چاہیے. اور ہم نے شکر کر لیا کہ جان چھوٹی، کپڑا نہیں لگنا چاہیے تو کپڑا اتار دو. جبکہ امام صاحب نے یہ فرمایا کہ اگر تمہاری جو ایج ہے، تمہارے جو معاملات ہیں، وہ اگر ایسی عمر ہے جو ابھی وہ جوانی کی عمر یا کشش کی یا ٹیکشن کی عمر ہے، جس طرح باقی معاملات میں باقی جگہوں پہ آپ رہتے ہیں، تو وہاں جا کے آپ وہ طریقہ اختیار کریں. یعنی سر کے اوپر ایک چیز وہ آگے ڈالیں، وہ کوئی آگے کڑا سا ڈالیں، یا آج کل تو ہمارے پاس اس کے انتظامات ہیں، وہ شیڈ والی کیپس مل جاتی ہیں، ہم ان سے بڑا اچھا حجاب بنا لیتے ہیں. تو آپ وہ ڈالیں اور اس کے اوپر سے کپڑا ڈال کے کوئی بھی چیز آگے رکھیں اور اس کے ساتھ آپ اپنے چہرے کا حجاب کریں. اور یہ کریں کہ کپڑا آپ کے چہرے کے ساتھ نہ لگے. انہوں نے طریقہ بتا دیا، ہم نے اس کو کبھی زندگی میں کھول کے ہی نہیں دیکھا. اور ایک چیز ہمارے اندر رائج ہو گئی کہ وہاں پہ پردہ نہیں کرنا، یعنی اس کا مطلب ہم نے یہ لے لیا. اور دوسری بات یہ کہ جو خود ازواج مطہرات سے جو بات ثابت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب ہم حج کے لیے گئے اور ہم سواریوں پہ تھے تو اس زمانے میں تو خیر اتنا رش نہیں ہوتا تھا، تو وہ فرماتی ہیں کہ جب ہمارے قریب سے کوئی قافلہ گزرنے لگتا تو ہم کوئی چیز اپنے چہروں کے آگے کر کے آڑ بنا لیتے، ایک حائل کر لیتے کوئی چیز، جس سے ہمارے چہروں پہ کسی کی نظر نہ پڑتی. تو پردے کا اہتمام تو انہوں نے کیا، صرف چہرے کو بچانا تھا کہ کپڑا اس کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے. اب مردوں میں سے کسی کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا حکم نہیں دیا. اور اگر ویسا ہی کرنا تھا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ یا دیگر ازواج مطہرات جنہوں نے ساتھ حج کیا، ان میں سے کسی سے فرمایا کہ یہ پردہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اور تم اس طرح سے کیوں کر رہی ہو؟ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ مرد حضرات کے لیے سر سے ننگے ہونے کی صورت میں بھی نماز پڑھنا جائز ہے. اور عورت کا ایک بال بھی نظر آ رہا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہے. تو آپ کیسے کہیں گے کہ مردوں کی طرح سے آپ نماز پڑھیں؟ مرد اپنا جو شرعی سطر ہے وہ ڈھانپے گا، ناف سے گھٹنوں کے نیچے تک اس کے ایک چادر ہے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے. کیا عورت ایسے پڑھ سکتی ہے؟ کوئی مرد اجازت دے گا عورت کو ایسے وہ جا کے کسی مسجد میں یا کسی عیدگاہ میں ایسے نماز پڑھ لے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں ایسا ہوگا. تو پھر اس چیز کو اس پہ مطلقاً سمجھنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے حکم دیا لہٰذا ایسے نماز پڑھو، یہ چیز بالکل غلط ہوگی، خلاف قیاس ہوگی. اور جو فطرت ہے، جو نیچر ہے، یہ اس کے بالکل خلاف ہے. ٹھیک ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور عورتیں کچھ نماز پڑھ رہی تھیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے خواتین، جب تم نماز پڑھو تو اپنے جسم کو زمین سے ملا لیا کرو، کیونکہ نماز میں عورت مرد کی طرح نہیں ہے. اور اس نماز پر جب عورت نے عمل کیا اور اس پاکیزگی اور پردے کے ساتھ جب نماز پڑھی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میرے حبیب کے بتائے ہوئے اس طریقے سے جس عورت نے نماز پڑھی میں نے اس کی بخشش کا اعلان کر دیا، میں نے اسے بخش دیا. اور میں نے عرض کیا کہ چاروں امام اس بات پہ متفق ہیں. کس بات پہ؟ کہ عورت کی نماز کہاں اور کیسے افضل ہے. کیسے؟ جہاں پردہ زیادہ ہے. حضرت عماد ساعدیہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں عماد، میں جانتا ہوں کہ تیرا دل واقعی یہ چاہتا ہے، تو اس کے لیے بہت تڑپتی ہے، مگر یاد رکھ کہ تیرا کمرے میں نماز پڑھنا برآمدے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور برآمدے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا
محلے کی مسجد سے صحن میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، اور میری مسجد میں دور آ کر اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ مطلب جتنی تو اپنے پردے کے قریب ہوتی جائے گی اتنی تیری نماز افضل ہوتی جائے گی۔ تو پھر یہ کس طرح سے درست ہوگا، یہ عقلی طور پر بھی، کہ آپ نماز پڑھے مرد کی طرح، اور مرد کو کہا گیا کہ وہ خوب پھیل کر نماز پڑھے، اپنی ٹانگیں، پنڈلیاں، اپنی پیٹھ، سب چیزیں ایک دوسرے سے جدا کر کے پورا اٹھ کر سجدہ دے، اور اپنے بازو بھی خوب پھیلا کر سجدہ دے۔ تو جو شریعت عورت کو نیت باندھتے ہوئے بھی چادر کے اندر ہاتھ کر کے نیت باندھنے کا حکم دیتی ہے، تو کیا وہ عورت کو ایسا سجدہ کرنے کی اجازت دیتی ہے؟ کیا یہ حیا کے قریب ہے؟ یہ تو بالکل بھی نہ عقلی طور پہ نہ نقلی طور پہ یہ قیاس کے قریب ہوگا۔ اور یہ جتنی چیزیں میں نے عرض کی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جو آپ کی عبادات بدنیہ ہیں وہ مردوں سے اکثر عبادات جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ نماز کے معاملات کو دیکھ لیں، روزے کے معاملات کو دیکھ لیں، اور اسی طرح حج کے معاملات کو دیکھ لیں۔ کیا ساری تاریخ انسانی میں کسی جگہ پہ ایسا ہوا کہ مرد حج کرنے جانا چاہتا ہو تو شریعت اسے کہے کہ اپنا محرم ساتھ لو تو پھر جاؤ حج کرنے، اور عورت محرم کے بغیر جا ہی نہیں سکتی؟ احرام میں، تلبیہ کہنے میں، طواف کرنے میں، رمل کرنے میں، اور پھر سعی کرنے میں، جہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو میلین اقصرین ہیں دونوں، جو سبز لائٹس میں جا کے لوگ بھاگتے ہیں سعی میں، تو وہ اصل میں سنت کس کی ہے؟ عورت کی۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی سنت ہونے کے باوجود اس کو زندہ رکھا مردوں کے ذریعے سے، کیونکہ جس وقت حضرت ہاجرہ بھاگی تھی وہ تنہا تھی، ان کو کوئی دیکھنے والا وہاں نہیں تھا۔ مگر جب آگے وہ قیامت تک کے لیے ایک فرض ہو گیا لوگوں کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب چونکہ مرد و عورت سب نے یہاں گزرنا ہے، لہٰذا اب عورتوں کے لیے یہاں بھاگنا درست نہیں ہے، بلکہ مرد بھاگیں اور میری بندی کی سنت کو وہ زندہ رکھیں۔ اور عورت کو کہا گیا کہ وہ نارمل چال میں چلے، یا زیادہ سے زیادہ تھوڑے تیز قدم اٹھا لے، اس سے زیادہ اسے وہاں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں تو کسی نے برقع اوڑھا ہوگا، کسی نے چادر اوڑھی ہوگی، کسی نے کچھ کیا ہوگا، اسکارف لیا ہوگا، اس کے باوجود بھی شریعت آپ کو وہاں اس لیے نہیں بھاگنے دے رہی کہ وہاں مرد اور عورتوں کا اختلاط ہے۔ تو آپ جب بھاگیں گے تو آپ کا جسم جب چھلکے گا تو بے پردگی ہوگی، لہٰذا شریعت اس کو بھی برداشت نہیں کرتی۔ تو پھر نماز میں بھی یہ چیزیں جو مطلب مختلف ہیں، ان کو ہمیں قبول کرنا ہوگا اور انہیں ماننا ہوگا۔ اب ہمارے پاس ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ہے جی، ہمارے روز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اس میں چند چیزیں رہ گئی تھیں جو مرد و عورت کی نماز کے متعلق کچھ اور لی تھی، وہ ہم انشاءاللہ پھر تحریر میں شامل کر دیں گے۔ سمجھنے کے لیے ہمارے یہ اتنی چیزیں اور یہ مواد بہت ہو گیا ہے، جس سے آپ کو یہ سیٹسفیکشن ہو جائے کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق کیوں ہے، اور اگر ہے تو اس کے ثبوت کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین کو شرح صدر کے ساتھ سمجھنے، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔